अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैर आफियत से हों, हमेशा से ये दुआ गो हूँ इंशाअल्लाह. Jazakallah khair to the group admin for bringing another opportunity for me to talk to you all. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि how to be mothers aren't clueless. मैंने शुरू यहाँ से किया था कि mothers aren't clueless. How to be an assertive, calm, collect parent. बहुत सारे सवाल आते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं करता मैं क्या करूं, मेरा बच्चा वो नहीं करता मैं क्या करूं, मेरा बच्चा सुनता नहीं मैं क्या करूं, मैं बात करने की कोशिश करती हूं मैं क्या करूं. तो ये सारे सवाल वैलिड हैं. सबसे पहली बात तो ये कि आपके सवाल वैलिड हैं. अगर मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशंस आई आप लोगों के सवालों की तो मैं आज एक्चुअली इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव रखना चाहूँगी और आप लोगों से बात करती रहना चाहूँगी, आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहूँगी. बिकॉज कॉन्वर्जेसन का मज़ा तभी आता है जब लाइव इंटरेक्शन रहे और महसूस होता रहे कि जी हम बात को समझ रहे हैं. एज अ पेरेंट हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. हम एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ पेरेंट बनते हैं. कोई भी कोरे कागज़ के साथ पेरेंट नहीं बनता. हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि जो हमने लाइफस्टाइल गुजारा है या जो हमारे या जो चीज़ें हमने सीखी हैं या जो हमें हमारी अकम्पलिशमेंट्स लगती हैं हमारे बच्चों की अकम्पलिशमेंट्स उससे ज़्यादा ही हों, वो उससे ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकें और जो हम नहीं कर सके वो भी वो हासिल करें. तो सबसे पहला करने का काम ये है कि इस चीज़ को ज़रा कट आउट कर दें. लिखें कि माई चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू लिव माई चाइल्डहुड. माई चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू लिव माई चाइल्डहुड. पहली चीज़ तो ये. चाहे आपका चाइल्डहुड इंतहाई अच्छा था, हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे सपोर्टिव कपल हो सकता है आपकी मैरिज इतनी अच्छी ना हो सकता है आपकी मैरिज बहुत अच्छी हो, आपके पेरेंट्स की मैरिज इतनी अच्छी ना हो सकता है उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हों, स्कूल्स आसान हों, एजुकेशन क्वालिटी बेहतर हो. आज की एजुकेशन क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकता है. हम वेस्ट के माहौल में रहते हो, हम मुसलमान हों और हम एक तरह से पले बड़े हों और हमारे बच्चों को हमने खुद पब्लिक सिस्टम्स में डाला हो और वो वहाँ से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो घर से कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ कंफ्यूज सी सिचुएशन बन रही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सबसे पहला काम मेरा एज अ मदर है वो है एक्सपेक्टेशंस को लोअर करना. मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी क्रिएट न्यू आइडियाज़ ऑफ पेरेंटिंग. create new ideas of parenting, create a new sense of क्या कहते हैं parenting. यही. और न्यू क्या है? अच्छा, अज़ल से लेकर अब तक हर पेरेंट की फिजियोलॉजिकल कुछ साइकोलॉजिकल काम है करने के जो बच्चों के साथ करते हैं. नंबर 1 वो उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट देते हैं, सर पे छत दीवार वगैरह. ठीक. फिर बच्चे को खाना पीना देते हैं, बच्चे को कपड़ा देते हैं, बच्चे को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं या फिर बच्चे को एजुकेट ना कर सकें बहुत अच्छा तो बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं जिससे कि बच्चा बाहर जाके जब वो अपनी अडल्ट एज में जाता है तो वो एक बेहतर इंसान बन सके. अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो और करने की इस्तिताअत में हो तो फिर उसके बाद के जो काम हैं वो है एज अ मदर उनके साथ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बेटर बनाना. साइंस भी बताती हैं कि 0 से लेके तो 10 इयर्स तक की एज के जो बच्चे होते हैं ना वो मदर्स को हीरो लाइट में देखते हैं और फादर्स को भी. राइट. दे लव देयर मदर्स एंड दे लव देयर फादर्स और उनकी हर बात को मानना, उनको प्लीज़ करना, ये सब कुछ जो है वो हमारे बच्चे करना चाहते हैं. दुनिया में कहीं पे भी बच्चे हों वो ये करना चाहते हैं. और फिर जैसे जैसे उनकी इंडिपेंडेंस एज बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो प्यूबरिटी की तरफ जाते हैं तो फिर उनके अपने ओपिनियंस कायम होते हैं, उनकी अपनी सोच कायम होती है, उनका अपना एक लॉजिक कायम होता है. और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको चैलेंज करना शुरू करते हैं आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में कि भाई ऐसे क्यों है, आप क्यों ये समझती हैं, आपने कल तो ये कहा था आज. और फिर आपको आपका मिरर बन जाते हैं और बड़ा ही क्रिटिकल मिरर बनते हैं. मैंने अपनी पेरेंटिंग में ये सीखा कि माय चिल्ड्रन व्हेन दे बिकम हाईली क्रिटिकल ऑफ मी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अनम, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि मुझे वो पर्सनल अटैक लगता था. अब यहाँ से ही हम बात शुरू करते हैं कि क्या कह रहे हो आप? अच्छा, थैंक यू. तो मेरी बेटी मेरी एनक ढूंढ के लेकर आई और मुझे बताई मामा मैंने क्लीन करके दिया आपको, जज़ाकल्लाह खैर. तो
پرسنل اٹیک جو بچے کرتے ہیں، آپ پلیز مجھے اب آپ کے میسیجز آ رہے ہیں واسیہ انم، تو شاید دیر سے آ رہے ہیں لیکن اپنے کوشچنز لکھیے گا تاکہ ہم اس چیز کو انٹریکٹیو رکھیں انشاءاللہ. جب بچے کرٹیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے، تب کتنا مشکل لگنے لگتا ہے کہ کل تک میرے ہی ہاتھ سے نوالا کھانے والا خاموشی سے آج مجھ سے پوچھ رہا ہے تم نے نوالے میں ڈالا کیا، پہلے مجھے اس کی ایکسپلینیشن دو. یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ بچوں کی ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسپاؤس سے سیکھتے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس آپ سے کیسے انٹریکٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ رسپیکٹفل انٹریکشن ہے تو دے ول بی رسپیکٹفل ود یو. اگر وہ ڈس رسپیکٹفل انٹریکشن ہے تو بچے میں اکثر یہ سمجھتی تھی کہ یار ماں کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اس کے اسپاؤس کے تھرو اور بچے دیکھ بھی رہے ہیں تو ہاؤ کم دا بچے آر ناٹ رسپیکٹفل ٹورڈز دا مدر. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرلی جو فادر ہے وہ قوام ہے گھر کا، اس کی ایک اتھارٹی ہے، وہ ہمارے گھروں میں سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، وہ رسپیکٹفل جگہ ہے. تو اور اگر ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن سے دوسری اتھارٹی کی طرف رسپیکٹ نہیں ہے نا تو بچے وہاں اس کو فالو کریں گے جو ذرا زیادہ بڑی پوزیشن پر ہے. یہ سائیکولوجیکل ایک بات ہے، یہ ہم سب کا المیہ ہے، مطلب ہم اپنے اپنے اسکولز میں، بزنسز میں، اپنے اپنے کاموں میں دیکھ لیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس اتھارٹی کو زیادہ فالو کرتے ہیں جس کا گھر میں زیادہ ہولڈ ہے، رائٹ. تو اس وجہ سے کبھی کبھی بچے ڈسرسپیکٹفل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں اسٹاپ کر کے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب بچے آپ کی طرف اس لیے ڈسرسپیکٹفل ہیں کہ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کا ریلیشن شپ رسپیکٹفل نہیں ہے، then you need to talk to your children. You need to talk to them separately. اور آپ کو یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو میرا ریلیشن شپ میرے اسپاؤس کے ساتھ یعنی آپ کے والد کے ساتھ یا آپ کی والدہ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ لیول کا ہے. وہ آپ کے دنیا میں سے آنے سے پہلے ہے اور وہ آپ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تک رہنے کا ہے. تو میری لائلٹیز یا میری رسپیکٹ یا میری خاموشی میرے اسپاؤس کے ساتھ میری کمزوری نہیں ہے، وہ آپ کی پرورش اور بہترین پرورش کی ضرورت ہے. میں نہ معذور ہوں، نہ لاچار ہوں، نہ مجبور ہوں کہ میں اس ایٹیٹیوڈ کو ایکسیپٹ کروں، پر میں سمجھدار ہوں، میں صلح رحمی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے رب سے دعا کر رہی ہوں اور میں اپنے دل کو اور دماغ کو صاف رکھ کے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں. ہم یہ باتیں اپنے بچوں سے اگر شروع ہی میں جب وہ باؤنڈریز کراس کر کے ہمیں اس لیے ڈس رسپیکٹ کرنے لگے ماؤں کو کیونکہ بھائی ہمارے باپ ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ واقعی میں ایک جاہل عورت ہوگی، یہ باتیں ہمیں اس وقت کرنی چاہیے. بچہ اس وقت 6 سال کا ہے، بچہ اس وقت 5 سال کا ہے، بچہ اس وقت 10 سال کا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر. بچے کی مینٹل کیپیسٹی کے مطابق یہ بات کریں that listen, my relationship with my spouse is not directly proportional to my relation to you. میرا آپ کو پالنے پوسنے تربیت کرنے کا ایک عرصہ ہے اور مجھے میری جاب بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اب دیکھیں اس میں نے 2 باتیں کر دی ہیں اور آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہو کہ میں تو اس مینٹل کیپیسٹی میں ہی نہیں ہوں، مجھے تو ڈپریشن ہی بہت ہے، میرا تو رونا ہی نہیں ختم ہو رہا. تو کسی نے آ کے ہماری ہیلپ نہیں کرنی ہے. اگر ہم تھراپی کاؤنسلنگ کوچنگ لینا چاہیں تو اگین یہ انویسٹمنٹ میری اپنی ذات پر ہے، یہ مجھے ضروری ہے، میرے لیے ضروری ہے، مجھے کرنی ہے بائی ہک اور بائی کروک. چاہے میں کسی چھپا کے کروں، چاہے میں بتا کے کروں، چاہے میں ضد لے کے یہ پرمیشن لے کے کروں، بٹ آئی وانٹ ٹو بی دا بیسٹ مدر ٹو مائی چلڈرن اور یہ میرا رائٹ ہے. چاہے پھر میں اپنے ارد گرد اس طرح کا سوشل سرکل بنا لوں جہاں پہ میرے ارد گرد تھراپسٹ کوچز ہوں جن سے مجھے مفت میں بھی مطلب کہ ایجوکیشن ملتی رہے. طریقے 1000 ہوتے ہیں، اس کی طرف رخ کرنا، دھیان کرنا، اندازہ لگانا، اس کی کھوج میں جانا اور ان سب باتوں کی ہمت کرنے کا کام میرا ہے، کسی نے. اور رب تعالیٰ سے دعا، رب تعالیٰ سے دعا. بالکل واضح. تو
پہلے تو یہ چیز ہو گئی کیونکہ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے. ہمیشہ جب مجھ سے بات ہوتی ہے میری کلائنٹل کی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرا اور میرے اسپاؤس کا ریلیشن شپ رسپیکٹفل نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے مجھے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. یاد رکھیے گا ٹاپک کا نام ہے کہ میں کس طرح سے اسرٹیو کمیونیکیشن رکھوں اپنے بچوں کے ساتھ کہ وہ مجھے ایز اے لیڈر دیکھیں. میری اور میرے اسپاؤس کی کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ میں نے اس کو کچھ پروف کرنا ہے، نہ میں نے اس کو کچھ سمجھا لینا ہے، نہ میں نے اس کے دل میں کوئی بات ڈلوا لینی ہے. میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی مشکل کٹھن سفر ہوتا ہے جب ہم ہمارے اسپاؤس کے سیم مینٹل لیول پر نہیں ہوتے. اور ہر کسی کی ایک ایجوکیشنل، ایموشنل، اسپرچول گروتھ ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، ہم مائیں ان کی تربیت کرتی ہیں اور ان کے باپ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کچھ ٹراما گزرے ہوتے ہیں. ہماری دین میں یہ ہے کہ شوہر مرد گھر کا قوام ہے، اس بات کو ڈینائی نہیں ہم کرتے. لیکن ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے عورت، اگر میری پاسٹ ہسٹری میں، میری پیرنٹنگ میں، مطلب میرے ساتھ جو جس طرح کی پیرنٹنگ کی گئی یا میرے ساتھ جو ٹراماز گزرے، اگر میں ان سے جوجھ رہی ہوں تو پھر میرا ہسبینڈ بھی جوجھ رہا ہے. مجھے اگر یہ سمجھ آ گئی ہے اور میری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ میں اس سے کہوں کہ یار ہمیں الگ الگ یا اکٹھے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، کپلز کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، یا تھراپی پہ، یا اپنے لیے الگ سے کوچنگ کروا لو، کراؤ. تمہیں دیکھو تمہیں کس طرح کا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں اچھا لگتا ہے. ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری. یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہو، جہاں پہ ایک سیف انوائرمنٹ ہے، جہاں پہ دونوں آدمی اور عورت، مرد حضرات اور خواتین، فادرز اینڈ مدرز، دونوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین انوائرمنٹ دے سکیں. یہاں پہ پھر آتا نہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں بھائی تم مجھے مشورہ نہ دو، تم مجھے عقل نہ دو، تم مجھے بتاؤ مت کچھ، تم مجھے کہو مت کچھ. تو ہم عورتیں بھی ایسا کہتی ہیں اپنے شوہروں کو، چڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم اسے پرسنل اٹیک سمجھتے ہیں نا، کہ تمہیں لگتا ہے کہ میرے اندر کچھ خامی اور تم میری خامی کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہو. تو اسپاؤس کے لیول پہ میں یہ بات کروں گی کہ طریقے ہیں بات کرنے کے، دیکھ لیں کہ کس طرح سے بات ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو طریقہ نہیں سمجھ آ رہا بات کرنے کا، یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کو آپ کے لیول پہ کیسے لے کر آنا ہے، تو پہلے تو اس بات کو ختم کر دیں کہ آپ تک اپنے اسپاؤس کو اپنے لیول پر لے کر آنا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پر ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی جرنی میں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اندر انسان کے کیا توڑ پھوڑ سیکھ ماک ہو رہی ہے. ہاں اس بات کا ضرور ہم دھیان رکھ سکتے ہیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں، وہ سن کیا رہے ہیں، وہ سمجھ کیا رہے ہیں، وہ ان کی انوائرمنٹ کیا ہے، ان کے ساتھ وہ جو سارا دن جن لوگوں کے ساتھ بات چیت گپ شپ کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ کیا ہے. اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. پھر ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں بات کا کون سا سرا پکڑ کے بات شروع کرنی ہے. چلیں یہ تو ہوگی اسپاؤسز کے درمیان کی بات. میں شروع میں بات بچوں کی اور ماں کی کر رہی تھی کہ ماں نے اسرٹیولی بچے کو بچپن سے یہ سکھا دینا ہے کہ میرا اور آپ کے والد کا جو بھی رشتہ ہے اٹموسٹ رسپیکٹ کے ساتھ میرا اور آپ کا وہ رشتہ نہیں ہے. آپ اپنے والد کو جس لائٹ میں دیکھتے ہو اور آپ مجھے جس لائٹ میں دیکھتے ہو، میرا کرنے کا کام ہے پیرنٹنگ، اور وہ میں نے پازیٹیولی کرنی ہے، کانشیسلی کرنی ہے، صبر کے ساتھ کرنی ہے، احسان کے ساتھ کرنی ہے، غلطیوں کے ساتھ کرنی ہے، غلطیوں کو درست کر کے کرنی ہے. اور میں نے اپنے کرنے کے کام کرتے رہنے ہیں جب تک کہ میں اور آپ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو. میں پیار بھی کروں گی، میں لاڈ بھی کروں گی، میں ڈانٹوں گی بھی، مجھے نہیں سمجھ آئے گی تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی بھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ہماری کمیونیکیشن اوپن رکھیں گے. اگر ہمارے ارد گرد میں کوئی آپ کے سامنے بیٹا بار بار مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں، میں کم عقل ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے، تو بیٹا یہ ان کی سمجھ کی بات ہے. آپ پلیز یہ پرسیو مت کرو کہ یہ باتیں سچی ہیں، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی ماں ہوں اور مجھے یہ رتبہ درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں. ہاں ہم عورتیں اپنے بچوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں، اپنے بچوں کو ایموشنلی اپنے ہسبینڈس کے اگینسٹ بٹن کرتی ہیں، اپنے سسرال والوں کے اگینسٹ، فیملی میں جن کے ہمارے اگینسٹ ہمارے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف بات کرتی ہیں، کیونکہ ہمیں وینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. کوئی اور سن نہیں رہا اور بچے نے کہیں بھاگ کے چلے جانا نہیں ہے اور بچہ ارد گرد ہے ہمارے اور ہم فون پہ کسی سے غیبت کر رہے ہیں، یا ہم ویسے بیٹھ کے کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا اور اتنا برا کیا اور مجھے اتنا غصہ ہے. تو بچے سن رہے ہیں مسلسل سن رہے ہیں. اور
اڈیپٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں بچوں کی, ضروری نہیں کہ بچے آپ سے ایگری کریں گے. میں نے دیکھا ہے بچے ماں سے ایگری نہیں کرتے. ماں کی اور پھوپھی کی نہیں بن کر آ رہی ہے, ماں کی اور خالہ کی نہیں بن کر آ رہی, تو بعض اوقات بچے ان کی سائڈ لیتے ہیں بیکاز وہ آبجیکٹیولی چیز دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں ہم سے نفرت ہے, لیکن ایسا ہے کہ جو ہمارا اپنا بلائنڈ اسپاٹ ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا پر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ میں بڑے بچوں کی بات کریں, بڑے بچے بتا بھی دیتے ہیں ماما غلطی آپ کی ہے, ماما آپ کی سوچ پرابلمٹک ہے, ماما دیکھیں زیادتی آپ سے ہوئی ہے, کہتے ہیں یہ بچے. جب بچے دیکھیں, جو امرین خان کا سوال بہت اچھا ہے کہ 10 سال سے اوپر کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سبلنگس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو اور بدتمیزی نہ کرو اور میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور ایسے نہیں کرو اور ویسے. یہ بالکل نارمل ہے, یہ بالکل نارمل ہے. اس ایج میں پھر ادب سکھانے کی بات آ جاتی ہے, صبر سکھانے کی بات آ جاتی ہے, سٹوریز کے ساتھ یہ بتانے کی بات آ جاتی ہے کہ بیٹا گمان خام خیالی میں کہاں ہو تو انسان ہی. اللہ کو ہیوملٹی پسند ہے, ہیوملٹی میں رہو, لیکچر موڈ میں نہیں بلکہ ایگزامپل موڈ میں, سٹوری موڈ میں. اور ہاں اگر میں یاد بھی دلا رہی ہوں, اگر میں اپنے بچے کو لیکچر بھی دے رہی ہوں اور میرا بچہ منہ بھی بنا رہا ہے تو میں یوزلی کہتی ہوں, میرے بچے بناتے ہیں منہ بھائی, جب بھی میں بولنے لگوں تو مجھے پہلے ہی ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے منہ بنا لینا, انہوں نے کہنا کہ شروع ہو گئی اب, یہ کہتے بھی ہیں منہ پہ ہی کہتے ہیں آپ شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک, تو اس میں پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہنے تک کی نوبت کیوں آئی, میں نے ایسا کیا باؤنڈری سیٹ نہیں کی کہ وہ اتنے ریلیکس اور کمفرٹیبل ہیں کہ وہ میرے منہ پہ مجھے کہہ سکیں تو تم بول کیوں رہی ہو, کیوں بول رہی ہو بھائی, تمہاری جرت کیوں ہوئی کہ تم ہم سے بات کرو. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو میری جو جگہ ہے اور جو میرا کام ہے نا کرنے کا اس وقت, میں اور تم اس گھر میں رہ اس لیے رہیں کہ میں نے سکھانا ہے اور تم نے سیکھنا ہے, اور میں نے سیکھنا ہے اور میں نے سیکھ کے تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, اور تم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینی ہے. ہمارا ریلیشن شپ فیڈ بیک اینڈ ایکسپیریمنٹیشن کا ہے. ہم بایولوجیکلی جڑ گئے ہیں, نہ میں نے تمہیں مانگا تھا نہ تم نے مجھے مانگا تھا, اور جب میں نے مانگا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ پیکج میں تم آنے والی ہو, تو لہٰذا چلو اب اکٹھے تو ہو گئے ہیں, گزارا تو کرنا ہے, اچھے سے کر لیتے ہیں. ہنسی جب ہلکا رکھا کریں اپنی ذرا کانورسیشن کو, لائٹ ہارٹیڈ رکھا کریں, ہر چیز کو پرسنل اٹیک نہ لے لیا کریں, تو بچوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. دوسری چیز یہ کہ بچوں کو پھر میں کہتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھو میں اپنے کرنے کے کام سے فارغ نہیں ہونے لگی, میں اپنے کرنے کے کام سے گھبراؤں گی نہیں. آپ مجھے بتا دو کہ کس وقت آپ سننا چاہو گے, کیونکہ اس وقت بھی آپ کو نہیں سننا, اور اس وقت بھی آپ کو نہیں سننا, اور اس وقت بھی آپ کو نہیں سننا, اور آپ کے مزاج میں کوئی بات ٹھہر نہیں رہی, تو بیٹا جی آپ مجھے بتا دو کہ آپ کے مزاج میں کون سی بات ٹھہرے گی, کیونکہ میں بتاؤں گی نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور زندگی میں پھر آگے چل کے بڑی مشکل ہونے والی ہے. ایز اے پیرنٹ میری خواہش, میری جاب یہ ہے کہ میں پریکٹیکل چیزیں آپ تک پہنچا دوں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے, محبت کیا ہوتی ہے, فرگیونیس کیا ہوتی ہے, کائنڈنیس کیا ہوتی ہے, کامنس کیا ہوتی ہے, یہ چیزیں میں کر کے بھی تمہیں دکھا رہی ہوں. میری ایگزامپلس مجھے دو. اچھا بچوں سے مانگا کریں ایگزامپلس. آپ کو پتہ ہے ہمیں یوں لگتا ہے بعض اوقات کے بچے جو ہیں وہ خود بخود, اور ہم کہتے بھی ہیں, یہ دیکھیں یہاں پہ کال اور فیل کا تضاد ہو جائے گا. یہاں پہ ہم کہتے بھی ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ماڈل کرتے رہو, بچے دیکھ رہے ہیں, ماڈل کرتے رہو, بچے دیکھ رہے ہیں, لیکن بچوں سے فیڈ بیک لیا کریں, بیکاز بعض اوقات بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی وہ نہیں ہوتا, ان کی پرسیپشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو پوچھا کریں بچوں سے, آپ کو یاد ہے ماما نے اس دن یہ کیا تھا, یا کسی کا فون آیا تھا, کسی نے ماما سے یہ بات کی تھی, ماما کو برا لگا تھا, پھر ماما نے اس کا فیڈ بیک کیسے دیا تھا, یاد ہے؟ پھر بچوں کے ساتھ وہ کانورزیشنز کریں. اس کی وجہ یہ کہ بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک کریٹیکل تھنکر اور بچے کریٹیکل تھنکر بنتے ہیں. جب آپ کسی سے بات کریں جو آپ کے دوست و احباب, جو ایز اے مدر میری جو دوست و احباب ہیں, میں بہت کم کسی سے بات کرتی ہوں, مطلب فون پہ نہیں کرتی ہوں بات, نہیں کرنا چاہتی ہوں, میں کرنا نہیں چاہتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میری طبیعت میں وینٹنگ آؤٹ ہے, تو وینٹنگ آؤٹ میں نا مجھ سے بڑی بڑی غلط باتیں نکل جاتی ہیں, زیادتی والی باتیں نکل جاتی ہیں, اور انسان کو جب کہیں سے ہمدردی مل رہی ہو تو ہم اس ہمدردی کو مزید حاصل کرنے کے لیے اگلے بندے کو ضرورت سے زیادہ غلط رگڑا لگا دیتے ہیں, بات کا رنگ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ گاڑھا کر دیتے ہیں. بات اتنی کمپلیکیٹڈ, کمپلیکس اور تکلیف دہ ہوتی نہیں ہے جتنی ہم بنا دیتے ہیں, کیونکہ بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو, تم ٹھیک ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باتیں کم کروں لوگوں سے, خاموش ہو جاتی ہوں, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دیتی ہوں جس میں کہ دھیان بٹ جائے, اور اپنے آپ کو اپنی اوقات اور اپنی ذات یاد دلاتی ہوں کہ ہو کیا چیز آپ.
ठीक है, किसी ने अगर कोई बात करी दी है और नागवार गुजरी है तो याद रखो कि कोई बात नहीं, तुमने भी कहीं किसी का कभी दिल दुखाया ही होगा। हर कोई पाक साफ तो होता नहीं है, गलतियों से, एरर से तो साफ होता नहीं है। हाँ, बॉडी के अंदर टेंशन रखे। कल मैंने एक्चुअली ये बात की थी कि मेरे ख्याल से मैंने यूट्यूब पे भी ये बात डाली है, बच्चों की परवरिश पे मैंने ये बात डाली है मेरे ख्याल से, चेकआउट कीजिएगा, मेरे ख्याल से इरम बिन सफ़िया वाले यूट्यूब पे डाली है। दैट्स गुड फरहाना, दैट्स रियली गुड माशाल्लाह, कि हम जो हैं अपने ट्रॉमास को अपने बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, और जब हम वो कर रहे होते हैं तो फिर मेरे और मेरे बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बच्चे के लिए वो सब कुछ बिलीव कर रही हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, चाहे वो बच्चे की रियलिटी है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आई? कहना मैं क्या चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मुझे हमेशा से ही, देखिए स्ट्रगलिंग मदर जो है ना, वो दुनिया की हर मदर स्ट्रगलिंग मदर है। मुझे एक औरत कोई यहाँ पे लाके बोल दे सही कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी मदरिंग जो है ना वो परफेक्ट है, एक औरत नहीं होगी ऐसी, एक औरत नहीं होगी ऐसी, क्योंकि वो औरत किसी ज़माने में बच्ची थी, लड़की थी, फिर बीवी थी, बहू थी और फिर माँ थी। तो वो जो सारे स्टेजेस पास करके वो माँ बनी है, तो वो अपने साथ बहुत सारा भार लेकर आई है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? ये देखें, ये भरा हुआ है ना, ये भरा हुआ है, ये मैं लाइव एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारा कुछ भरा हुआ था, ये मैंने सारा कुछ निकाल दिया। ये हम पैदा हुए, बेटी थे, बहन थे, बीवी बने, बहू बने, और उसके बाद जाके कहीं माँ बने। जब मैं माँ बनी तो देखो मेरे अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, ठीक है? अब मैं जब निकालने लगूंगी इसको, और मुझे इसको निकालना है क्यों? क्योंकि मैं तरबियत कर रही हूँ अपने बच्चों को, तो हमारे अंदर जो होगा हम वही देंगे ना। तो ये मेरे सिबलिंग्स का ट्रॉमा था, जब मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे होते तो मेरे सिबलिंग्स का ट्रॉमा एकदम से ट्रिगर हो जाता, ये बाहर खड़ा हो गया, ओहो। फिर जब मेरी शौहर और मेरी लड़ाई होती है तो मेरे पेरेंट्स का ट्रॉमा जो है, जो मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप क्या था, या मेरे खाला खालू का, या किसी ऐसे चाहने वाले का जिनकी डिवोर्स हो गई, जिनकी मैरिज बहुत ट्रबलसम थी, जिनकी हमने बचपन में मैरिज देखी, उनका ट्रॉमा खड़ा हो गया। ये भी आ गया हमारी पेरेंट। अब ये हम सारी पेरेंटिंग कर रहे हैं और हमारे ट्रॉमेस निकल रहे हैं। मेरी और मेरे ससुराल वालों की नहीं बनकर आई, ओहो हो। पहले पुरानी बच्चों से पहले की कुछ बातें थी वो मैंने आज तक कभी जाने ही नहीं दी, वो देखें टैंगल्ड है, वो भी सारी निकल कर आ गई। मेरे शौहर की मेरे साथ नहीं बनकर आ रही, किसी भी वजह से गुच्छल बना हुआ है, बहुत सारी कम्युनिकेशन गैप्स हैं, वो भी बनकर आ गए। और हमने बच्चों को क्या दिया अपनी तरबियत में? ये सब कुछ दे दिया। खाली कोई भी नहीं होता, क्योंकि इसमें एड ऑन्स ही होते रहते हैं। आई होप कि मेरी एग्जाम्पल ने सेंस बनाया होगा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि स्ट्रगलिंग मदर होना ही इस बात की निशानदेही है कि हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं और अच्छा कर गुजरना चाहते हैं। काम कलेक्ट मदर इज अ स्ट्रगलिंग मदर. Assertive mother who has a clear communication pattern detached to emotional trauma or has learned to overcome her emotional trauma and is not projecting her emotional trauma onto her kids is a struggling mother who is going to be successful in dunya and in akhirah. तो ये तो बात हो गई क्लियर। अब करने के काम मैंने जैसे पहले अर्ज की, कम्युनिकेशन ओपन रखें, अपनी पोजीशन क्लियर रखें कि मैं हूं, मेरी जात की नफी नहीं कर सकते औलाद मेरी, मैं हूं, मैं यही हूं, मैं इसी दुनिया का हिस्सा हूं, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम मेरा हिस्सा हो और मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर इतनी शदीद नहीं है कि मैं आपको अपने ऊपर ट्रैम्पल ओवर करने दूं। मेरी इज्जत नफ्स, मेरी नॉट ईगो, मेरी इज्जत नफ्स मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इजाजत हरगिज नहीं देगी कि मैं मोहब्बत को ब्लाइंडली हावी होने दूं और आपकी बदतमीजी को मोहब्बत के जुमरे में एक्सेप्ट कर लूं। नो, it's not going to happen. And if it has happened in the past, I'm going to change it better. I want to live a very healthy life. Motherhood is a part of my life. Motherhood is not my entire life.
motherhood is a part, is an era of my life. motherhood کا رول ساری زندگی میری قبر تک میرے ساتھ چلے گا, لیکن میں صرف ایک مدر نہیں ہوں, میں بیوی ہوں, میں بیٹی ہوں, میں بہن ہوں, میں رشتہ دار ہوں, میں کسی کی سہیلی ہوں, میں کسی کی مینٹور ہوں, اور میں ایک ماں ہوں. طے کر لیا ہم نے یہ. جب ہم نے اپنے ذہن میں اور اپنی کمیونیکیشن میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ باؤنڈری سیٹ کر لی, تو اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ اور اپڈیٹڈ رکھنا مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ, آن لائن سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی. کیونکہ دیکھیں ہمارے گھروں میں المیہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن نہیں ہے, بہت سارے نام ہمیں نہیں آتے, اور یہ مجھے بھی نہیں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے بھی نہیں آتا. مجھے ڈیبنگ کا نہیں پتا تھا, مجھے نیانڈرفلز کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا تھا, مجھے بہت ساری لنگو نہیں آتی ہے. میرے بچے حالانکہ ہوم اسکولڈ ہیں, پر میری اور میری بچوں کی لنگو ڈفرینٹ ہے, اینڈ آئی ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ اینڈ آئی ٹیل دم لسن, آپ اس ٹائم کے لوگ ہو, میں اس ٹائم کی نہیں تھی, مجھے سکھاؤ, مجھے بتاؤ, آئی ایم انٹرسٹڈ. And when the children say to you کہ oh you're so backwards, تو بولو کہ چلو ٹھیک ہے, پھر 10 وہ چیزیں بتاؤ جو میرے زمانے کی تھی. oh you are so clueless. یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا کہ چونکہ مجھے وہ نہیں آتا جو تمہیں آتا ہے تو میں بیکورڈز ہو گئی ہوں, از اے رانگ انڈرسٹینڈنگ, از اے رانگ پرسیپشن. میرا علم میری ہسٹری کا, میرے وقت کا, میری ایکسپیرینس کا آپ کے علم سے تو زیادہ ہی ہے. تو چلو تھوڑا تھوڑا ہم دونوں ایک لیول پر آتے ہیں. اسے کہتے ہیں assertive communication and basically telling your children that you are not clueless, beta, because if you think I'm clueless about your time, then beta you are clueless about my time, and my time is what you write in your examinations halls. اپنے پیپرز میں تم لوگ ہسٹری لکھ کر آتے ہو, فیوچر نہیں لکھ کر آتے ہو. فیوچر تو تم نے بنانا ہے, پر ہسٹری میں نے بتانی ہے. دین سکھانا, پر دین کو سکھانا کیسے ہے؟ ہمارے پیرنٹس نے جیسے ہمیں دین کو سکھایا, ہم اپنے بچوں کو ویسے دین سکھانے لگے. اسپیشلی میں ویسٹ کے پیرنٹس کی بات کری تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بچے ایکچولی ڈبل لائفز لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسکولوں میں کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں, کچھ اور طریقے سے بہیو کرتے ہیں. گھروں میں آ کے ان کو پتا ہوتا ہے پیرنٹس نے یہ کرنے نہیں دینا, تو وہ کچھ اور طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. ڈبل لائفز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. کوئی مذائقہ نہیں ہے بھائی, چھپاتے ہیں تو چھپاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری کمیونیکیشن اتنی اوپن ہو کہ ان کو پتا ہو کہ یار میں خود کیا حدود پار کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ مجھے چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. بچوں پہ پیئر پریشر ہوتا ہے تو پیرنٹس پہ بھی پیئر پریشر ہوتا ہے. بچوں پہ ان کی سوشل انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے تو بڑوں پہ بھی سوشل انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے. انسان کی عمر کا فرق ہے, پر افیکٹ کا فرق کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پیرنٹنگ سٹائلز اس میں پھر بہت زیادہ عمل دخل دیتے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ سٹائلز کیا ہیں. ہم ٹگ بوٹ پیرنٹ ہیں, کہ مطلب ہر چیز میں بچے کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں, اس کو کھینچے چلے جا رہے ہیں, تم چلو میرے ساتھ, تم چلو. تو ایک بڑی آوازاری سی محسوس ہوتی ہے بچے کو. تو ٹگ بوٹ مت کریں کہ ہر جگہ بچے کو کھینچتے رہیں, بلکہ اس طرح سے کریں کہ جہاں پہ بچوں کا مزاج اور ماحول اور انڈرسٹینڈنگ ہے, پہلے تو ہم نے کریٹ کر کے ان کو وہ دینا ہے. اور اگر وہ کریٹ ہو گیا ہوا ہے تو پھر ہم ان کو ساتھ وہاں سے لے کے تو اپنی طرف لے کے آئے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہے سیدھا راستہ, مسجد جانے کی ایک روڈ ہے, 1-2 روڈ, ایک ہے مسجد جانے کی راؤنڈ اباؤٹ روڈ, اس طرح سے. تو یہ والا راستہ اپنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیڈرز ہم ہیں, مینٹورز ہم ہیں, ڈائریکٹرز ہم ہیں, ڈائریکشن ہم نے دینی ہے. ڈائریکشن دینے کے لیے اگر ہمیں زیادہ لمبے راؤٹس پہ جانا پڑے یا گو تھرو ہونا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ میں جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں یا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میرے بچے ہمیشہ مجھے چیلنج کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر آئیں گے جس سے کہ میں شاکڈ ہو جاؤں گی. میں کہوں گی یار یہ تو میں نے کبھی گھر میں کیا ہی نہیں ہے, تم کیسے تم سمجھ رہی ہو کہ یہ تم کر سکتی ہو, یہ کیسے تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی. تو میرا بچہ مجھے آگے سے جواب دیتا ہے کہ بھائی آپ کی سوچ ہے, میری سوچ ہے, مائی انڈیویجویلٹی. پرانے زمانے کے ہم ہوتے تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتے اور کہتے کوئی تمہاری انڈیویجویلٹی نہیں, چپ کر کے کرو جو میں کہہ رہی ہوں.
اب ہم یہ کر نہیں سکتے, ہمیں کرنا چاہیے بھی نہیں, کیونکہ اس کے آفٹر افیکٹس ہم نے دیکھ لیے ہیں. کہا نا حضرت علی نے کیا کہا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے زمانے کے لیے نہیں بنا, وہ ایک اگلے زمانے کے لیے بنا ہے. Thank you, Sly. Follow your children's pursuit and love. Don't make them fulfill your needs of a parent. Yep, that's absolutely necessary. I hope کہ کچھ باتیں جو تھیں, کچھ پریکٹیکل ٹپس جو تھے, یہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے. شاید ہم نے صرف یاد دہانی کرائی ہو ان ٹپس کی. Children are going to challenge us at every step. یہ ان کے کرنے کا کام ہے. Actually, it's very good. It means we are not, ہم ڈم نہیں پال رہے. ڈم پتہ ہے نا کیا مطلب, سوچ سے آ رہی لوگ, ہمیں وہ پالنے بھی نہیں ہیں. سوچ ہونی چاہیے, سوچ بدلتی ہے, سوچ وقت کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ بہتر سے بہترین ہوتی ہے. کرنے کے کام ہمارے یہ ہیں کہ be assertive, be the leader that you are born to be. کسی نے مجھے اس پوزیشن, دیکھو عزت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے. بندے کہاں عزت دیتے ہیں, انسان کس حد تک عزت دیتا ہے. ہماری اولاد, ہمارے شوہر, ہماری بیویاں, ہمارے گرد و نواح کے لوگ, ہم نہ کہہ کے ان سے عزت کروا سکتے ہیں, نہ وہ خود بخود ہماری عزت کرتے ہیں. ہمارے اعمال, ہماری دعائیں, ہمارا صبر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہم پہ کسی کے دل میں ہمارے لیے عزت ڈالتا ہے. ہم نے بار بار دیکھا ہے, اللہ کہتا ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء, جسے چاہتا ہے رب عزت دیتا ہے. پر جب مجھے میرے رب نے پیرنٹ بنایا ہے نا, تو میرے رب نے مجھے عزت دے دی. جب میرے رب نے مجھے عزت دے دی, تو پھر میں کسی کو یہ کیوں اتھارٹی دوں, اپنے بچوں کو اسپیشلی, کہ پھر وہ میری بےزتی کرتے پھریں. پھر مجھے ان کی بےزتی کرنے کی اسٹیج سے پہلے اپنے کرنے کے جو 10-15 کام ہیں وہ کر لینے چاہیے, تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی نوبت کبھی نہیں آئے گی, وہ پھر بھی آ جائے گی. بچے ایسے ہی کرتے ہیں, بچے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. پھر ہمیں یہ کرنے کے کام ہے, پھر ہم سمجھیں کہ ماشاء اللہ اسمارٹ ہے میرا بچہ, چیلنج دینے والا ہے میرا بچہ کسی کو جم کے کھڑا ہو کے مطلب کہ کرٹیکلی تھنک کرنے والا ہے میرا بچہ. میں نے اس کو صرف مثبت ڈائریکشن دینی ہے. میں نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ چیلنج نہ کرو کسی کو, میں نے اسے مثبت ڈائریکشن دینی ہے. میں نے اسے کانفیڈنٹ بنانا ہے, میں نے اسے کانفیڈنٹ اینڈ ہمبل بنانا ہے. میں نے اسے کہنا ہے کہ دیکھو, صرف اس لیے کہ تم بحث انٹیلیجنٹلی جیت گئے, تمہارے نفس, تمہاری ایگو کے لیے تو بہت اچھا ہے. سوچو کہ رب کو پسند کیا ہے, کہاں چیلنج کرو کسی کو, کہاں کسی کو کھڑے ہو کے اپنے رائٹ کے لیے, کسی اور کے رائٹ کے لیے بات کرو, اور کہاں صلح رحمی کی خاطر خاموش ہو جاؤ کہ رب کو زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمیونیکیٹ نہ کرو, پھر کمیونیکیٹ کرنے کے مختلف ذرائع اور وسیلے اور طریقے ڈھونڈو. اور یہ چیزیں ہیں ہماری کرنے کی, اور ہم اگر یہ خود اپنی لائف میں کر رہے ہوں گے تو ہمیں بہتر پتا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کیسے کریں. I hope this was beneficial. مجھے جو کامنٹس آئے میں نے ان کو ان کا جواب دیا ہے, ان کو لے کے میں نے بات کو کنٹینیو کیا ہے. And that was my message for today, inshallah. Jazakallahu khair for everybody who was joining in. Take care. آپ کامنٹس میں اگر کوئی سوال جواب ہوئے تو مجھے ایڈمن ہمیشہ بتا دیتی ہوتی ہیں کہ ارم یہ سوال ہیں, ان کا جواب دے دیں, تو میں دے دیتی ہوتی ہوں. Inshallah, please follow my page Iram bin Safia. MashaAllah, the growth has been tremendous on my page, on my Facebook page. اور میں وہاں پہ لائیوز بھی کرتی ہوں اور شارٹ کلپس بھی دیتی ہوں. YouTube پہ میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. So inshallah, see you there as well. Take care. Assalamu alaikum. I'll just wait for a few seconds اگر کوئی question آنے والا ہے, کیونکہ تھوڑا سا lagging ہوتا ہے فیس بک پہ. الحمدللہ. عروج کا کامنٹ پڑھیں, دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے ایفرٹ کی اور میرے بچے میری ایفرٹ کو ریئلائز بھی کرتے ہیں اور ریکگنائز بھی کرتے ہیں. And you are an assertive mother. Congratulations, you are doing exactly what you are meant to do, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala gave you this blessing of being a mother. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. Good job. میں بھی یہی کر رہی ہوں. السلام علیکم.